ऐज़ीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब कैब दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी, उसने अपने कांपते हुए हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया, जैसे ये उसे संभालने में मदद दे सके। यमील की माँ के साथ होने वाला टकराव उसके जहन में बार बार घूम रहा था। हर तंजिया लफ्ज़ उसके कानों में घंटी की तरह गूंज रहा था, जिसे वो खामोश नहीं कर सकती थी। उसका पेट उलझ गया जब उसने यमील की माँ की आंखों में गुस्से और उसके जहर भरे कलमात को याद किया। वो क्यों समझ बैठी थी कि अच्छा ख्याल था। शक की सर्दी उसके दिल में गहरा उतर गई और पछतावे की आग के साथ मिल गई। क्या उसने बस हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया? ये सवाल उसके दिमाग में चुप रहा था। क्या उसने अपनी अक्ल पर पर्दा डालकर हद से ज़्यादा बेपरवाही की थी? रेज़ीना सबसे ज़्यादा ये नहीं चाहती थी कि यमील और उसके वालिदैन के दरमियान दूरी पैदा हो, और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही ऐसा कर चुकी थी। वो गहरा सांस लेकर अपने अंदर के तूफान को संभालने की कोशिश करने लगी। शायद उसे रायना की बात नहीं माननी चाहिए थी। ऐसा खुलकर बात करना वाकई एक बुरा ख्याल था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। माज़ी को वापस नहीं लाया जा सकता था। उसके ख़यालात में खलल उस वक्त पड़ा जब उसके बैग में फ़ोन बजा। जल्दी से उसने फ़ोन निकाला, दिल में उम्मीद की एक छोटी किरण कि शायद जमील खुद फ़ोन कर रहा हो और सब कुछ ठीक हो गया हो। उसने अपनी माँ से भी मामला सुलझा लिया हो, लेकिन उसका चेहरा ढलक गया जब उसने स्क्रीन पर रायना का नाम देखा। ऐज़ीना ने नरम सांस के साथ फ़ोन उठाया, अपनी आवाज़ को मुस्तहकम रखने की कोशिश करते हुए। हेलो, क्या तुम पहुंच गई हो? उम्मीद है तुम हिम्मत नहीं हारी। रायना की आवाज़ हमेशा तवानाई से भरपूर लाइन के उस तरफ कांप रही थी। अजीना ने होंठ काट लिए। पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रायना ने फौरी बात काट दी, परवाह भरी आवाज़ में। कुछ हुआ? क्या हुआ? क्या वो तुमसे नाराज़ है कि तुमने अजीना को उससे रोका? ऐज़ीना तसव्वुर कर सकती थी कि रायना दूसरी तरफ किस तरह घूम रही होगी, जैसा कि वो फ़िक्रमंद होने पर करती थी। ऐज़ीना ने आंखें बंद की और मंजर को दोबारा महसूस किया। मैं उस हिस्से तक नहीं पहुंच सकी कि यमील की माँ आ गई। वो बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे एक बेकार औरत कहा। उसने कहा कि वो कभी नहीं जानेगी कि मेरी तरह की कोई लड़की उसके बेटे के साथ शामिल हो। रायना में डरी हुई थी। मैं नहीं जानती कि मैं उस सब के लिए तैयार हूँ या नहीं। हसीना की आवाज़ रुकी। कुछ देर की खामोशी के बाद रायना की आवाज़ सख्त हो गई। जमील ने क्या किया? क्या उसने तुम्हारा साथ दिया, या वो बस वहाँ खड़ा खड़ा रहा और अपनी माँ को तुम पर बोलने दिया? रायना ने पूछा, क्योंकि जमील का रद्द-ए-अमल उसके लिए ज़्यादा अहम था। अगर जमील वहाँ खड़ा होकर अपनी माँ को जीना पर बातें करता देखता और कोई दिफा न करता, तो रायना के लिए वो उसके साथ तल्लुक़ मुनासिब न होता। उसने मेरी हिफाजत करने की कोशिश की। अच्छा, रायना ने कहा, उसकी आवाज़ में वाज़ेह राहत थी। बस यही अहमियत रखता है ज़ैनी। जो कुछ उसकी माँ ने कहा उस पर भूल जाओ और उसकी बात पर ध्यान दो। हसीना कैद की नशिस्त पर पीछे झुकी खिड़की के बाहर खड़ी खाली नज़रों से देखती रही। काश मैं भूल सकती, मगर मैं नहीं कर सकती। उसकी माँ लगता है मसला पैदा करने वाली है। तुम जानती हो, मुझे रायना में तनाज़ा नहीं सह सकती। खैर, तुम्हें सीखना पड़ेगा अजीना। रायना की आवाज़ नरम हुई मगर पुरज़न रही। तुम सारी ज़िंदगी तनाज़ात से नहीं भाग सकती। तुम्हारी एक बेटी है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। तुम 6 साल पहले भाग गई थी, मगर मैं तुम्हें दोबारा भागने नहीं दूंगी। क्या तुम सुन रही हो? अजीना की आंखों में आंसू भर आए। सीने पर रायना के अल्फाज के दबाव से उसने उन्हें तेजी से पूछा, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। रायना कुछ देर खामोश रही, फिर पूछा, शमील की माँ को कैसे पता चला कि तुम उसके साथ हो? क्या वो अचानक आ गई या किसी ने उसे बताया? ऐज़ीना ने होंठ काटा। ये मेरी गलती है। सेंड्रा ने यमील को फ़ोन किया जब मैं उसके साथ थी, और मैंने फ़ोन उठा लिया। मुझे लगता है उसने यमील की माँ को बता दिया। रायना ज़ोर से हंस पड़ी। ऐज़ीना को हैरत में डाल दिया। क्या कहा? ऐज़ीना ने पूछा, अभी भी अपनी गलती के वजन के साथ। तुमने सेंड्रा का कॉल उठाया? रायना ने हंसते हुए कहा, यह शानदार है। ऐज़ीना के होंठों के किनारे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, हालांकि वो खुद भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि ये इतना अच्छा ख्याल था। ओह, बिल्कुल, मैं समझती हूँ, ये बेहतरीन था। तुमने उससे सांप से क्या कहा? तुमने उस सांप से क्या कहा? रायना की आवाज़ में पहले की कशीदगी ख़त्म हो गई। वो ताज्जुब छा गया।
ازینہ نے بات چیت سنائی، تھوڑا ہلکا محسوس کرتے ہوئے۔ جب اس نے رائنا کی خوشی بھری ہنسی سنی، تم نے لڑائی شروع کر دی ہے زنی، تم نے پہلے ہی اس سانپ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں، اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ ازینہ کے پیٹ میں رائنا کے الفاظ نے اس طرح آپ کو مڑا دیا۔ کیا واقعی مجھے جمیل کو ازینہ کے بارے میں بتانا چاہیے؟ میں نہیں چاہتی کہ مسئلہ پیدا ہو۔ رائنا کی آواز پھر سنجیدہ ہو گئی۔ اگر سینڈرا اور مائیکل مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ خاص طور پر جب سب سے پہلے ہی تمہارے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ وہ لڑکی واپس لاؤ جو سینڈرا پر سالگرہ کی تقریب میں شراب پھینک کر تصویر بنا رہی تھی۔ امن قائم رکھنے کی کوشش بند کرو، جمیل تمہیں شکریہ نہیں کہے گا۔ جب وہ جان لے گا کہ تم نے اس کی بیٹی کو روک کر امن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اور ہاں، یہ وقت ہے کہ تم اپنے والدین سے بھی بات کرو۔ ازینہ کا دل دھڑک گیا جب اس کے والدین کا ذکر ہوا۔ میں نے پہلے اس بارے میں سوچا تھا، مگر اب میں اتنی پر یقین نہیں ہوں۔ تمہیں یقین کرنے کی ضرورت نہیں، رائنا نے نرم لہجے میں کہا۔ میں دونوں کے لیے کافی پر اعتماد ہوں۔ سینڈرا کو یہ نہ کرنے دو کہ وہ تمہیں تمہارے والد سے دور رکھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور تم اس پر ناراض ہو کہ اس نے وہ نہیں کیا جیسا تم چاہتے ہو، لیکن اب وقت ہے کہ تم مہربانی بڑھاؤ۔ اگر تم نے اسے نہیں بتایا کہ کیا ہوا تو وہ کبھی حقیقت نہیں جانے گا اور غلط فہمی ہمیشہ جاری رہے گی۔ سوچو، اگر تمہارے والد کے ساتھ کچھ ہو جاتا اور تم وہاں نہیں ہوتی تو تمہیں کیسا لگتا؟ ازینہ کا گلا تناؤ میں آ گیا، آنکھیں آنسو سے جھلس رہی تھی۔ اگر وہ مجھ پر یقین نہ کرے تم کبھی نہیں جان سکو گی۔ اگر تم نے نہ بتایا، رائنا نے نرمی سے کہا، اسے یہ جاننے کا حق ہے کہ تم نے معاملات ایسے ختم کیوں کیے، اور جب تم وضاحت کر دو تب تم اس کو بتا سکو گی کہ اس کے رویے سے تمہیں کتنا دکھ پہنچا۔ ازینہ نے گہرا سانس لیا۔ تم کب سے اتنی عقل مند ہو گئی ہو؟ رائنا ہنسی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ازینہ ہنسی نہیں روک سکی، کندھوں پر دباؤ تھوڑا کم ہوا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ شاید میں اپنے والدین کو اس ہفتے مدعو کر دوں اور سب کچھ بیان کروں۔ یہی میری لڑکی ہے، رائنا نے کہا فخر بھری آواز میں، اور جمیل کو اگلی بار دیکھتے وقت لینا کے بارے میں نہ بھولنا۔ جتنا دیر تم انتظار کرو گی وہ اتنا زیادہ ناراض ہوگا۔ ایک ایسا مرد جو تمہیں اپنی ماں کے خلاف بچائے رکھے، اس کے لیے پکڑ کر رکھنا ضروری ہے۔ ازینہ نے مسکراہٹ دی۔ رائنا کے الفاظ کی گرمی اس کے چاروں طرف ایک گلے کی طرح لپٹ گئی۔ شکریہ رائنا، میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ میں پیچھے نہ ہٹوں، میں فون بند ہوتے ہی اپنی ماں کو پیغام بھیجوں گی، اس سے اور والد کو اس ہفتے کے رات کھانے پر مدعو کرنے کے لیے۔ کیب ڈرائیور دفتر کے سامنے رکا۔ سوچ بچار کرتے ہوئے ازینہ نے جلدی سے اپنے فون پر ریکارڈنگ ایپ کو فعال کیا، ایک انگلی کو ہلکے سے سوائپ کے ساتھ، اور اسے اپنے ڈیسک پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنی سیکرٹری کی طرف دیکھا جو سینڈرا کے ساتھ دفتر میں آئی۔ ازینہ کی سیکرٹری آگے بڑھی اور واضح طور پر پریشان لگ رہی تھی۔ مس ازینہ، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ بس اندر گھس گئی۔ ازینہ نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، چہرے پر سنجیدہ مگر مرتب تاثرات کے ساتھ۔ اب تم جا سکتی ہو۔ سیکرٹری تھوڑی دیر ہچکچائی، اگرچہ اس نے راحت محسوس کی کہ ازینہ نے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ فکر مند تھی، کیونکہ وہ بھی ازینہ کے ساتھ اس نے کام شروع ہی کیا تھا اور نہیں چاہتی تھی کہ ازینہ اسے نااہل سمجھے۔ اس نے سر ہلایا اور دفتر سے جلدی نکل گئی۔ دروازہ نرم ہاتھ سے بند کرتے ہوئے ازینہ اپنی کرسی میں پیچھے جھکی اور اپنا دھیان سینڈرا کی طرف مرکوز کیا جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بازو مضبوطی سے سینے کے اوپر کراس کیے ہوئے تھے، آنکھیں غصے سے بھڑک رہی تھی۔ ازینہ سمجھ سکتی تھی کہ سینڈرا کا دفتر میں آنا غصے میں ایک فوری رد عمل تھا، یہ کوئی منصوبہ بند ملاقات نہیں تھی۔ سینڈرا واضح طور پر ناراض تھی، لیکن ازینہ بیٹھی رہی، پرسکون اور مستحکم۔ سینڈری، ازینہ نے ایک پریشان کن حد تک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج میرے دفتر آنے کا مقصد کیا ہے؟ سینڈرا کے نتنیں تیز ہو گئیں، مٹھیوں کو کناروں پر مضبوطی سے جکڑ لیا۔ فضول باتیں بند کرو ازینہ، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تم بالکل جانتی ہو کہ میں یہاں کیوں آئی ہو؟ سینڈرا کی آواز تیز اور تلخ تھی۔ اچھا؟ ازینہ نے بھویں اٹھائی، بے خبری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نشست درست کی۔
مسکراہٹ کبھی نہیں ٹوٹی۔ بتاؤ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، یہ یقین نہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ سینڈرا واقعی اتنی ہمت رکھتی ہے کہ یمیل کا فون کال لینے پر اس سے مقابلہ کرے، جبکہ وہ خود وہی لڑکی تھی جو بے شرمی سے اپنے تعلقات برقرار رکھتی رہی۔ سینڈرا ایک قدم آگے بڑھی، آنکھیں تیز ہو گئیں۔ یہ پہلے کیا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز تیز تھی، ہر لفظ میں زہر بھرا۔ ازینہ نے بھویں اٹھائی، پھر سر پیچھے کر کے ہنسی، ایک گہری حقیقی آواز جو کمرے کو بھر گئی، سینڈرا کو حیران کر کے۔ شرم؟ تم واقعی سوچتی ہو کہ تم جیسے کسی کو یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا حق ہے؟ سینڈرا نے ازینہ کو حقارت بھری نظر سے دیکھا، واضح طور پر اس کے پرسکون انداز میں چڑچڑی ہو گئی تھی۔ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ ہاں؟ جمیل کے ساتھ کیا؟ کیا تم صرف یہ پوچھنے کے لیے میرے دفتر میں گھسی ہو؟ سینڈی، یقینی طور پر تمہارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے جو وقت ضائع کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھنا جو تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سینڈرا کا چہرہ غصے سے مڑ گیا۔ تمہیں یہ سب مزہ آ رہا ہے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ پیچھے ہٹو۔ جمیل میرا ہے، مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم بہتر ہو کہ اس سے دور رہو، وہ میرا ہے۔ ازینہ کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں تفریح کی چمک۔ وہ آگے جھکی اور سینڈرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اوہ سینڈرا، افسوس ہے، اس نے کہا، اس کی آواز میں طنزیہ ہمدردی۔ بس بدقسمتی سے یہ ہونے والا نہیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یمیل خود کے لیے چاہتی ہوں۔ وہ ایسا بول رہی تھی جیسے کوئی ٹی وی شو ہو۔ سینڈرا کی آنکھیں بڑی ہو گئی، ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ کیا؟ اس نے تھوک کر کہا، آواز میں ناقابل یقین لرزش۔ اس نے ازینہ سے انکار کی توقع کی تھی، مگر ازینہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ یمیل خود کے لیے چاہتی ہے۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتی، اس نے کہا یقین نہ کرتے ہوئے۔ ازینہ ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ تھوڑا آگے جھکی، اس کی آواز ہلکی اور کھیلتی ہوئی تھی۔ اوہ، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تو مائیکل لے لو، میں نے اسے تمہارے لیے چھوڑ دیا، لیکن یمیل وہ اب میرا ہے۔ سینڈرا کے چہرے پر صراحت سے غصہ چھا گیا، مٹھیوں کے کنارے مضبوطی سے جکڑ لیا، ناخن ہتھیلیوں میں دھنس گئے۔ تم بیچاری، تمہیں کوئی اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، تم اس سے زیادہ کھا لو گی، تم ہضم نہیں کر سکتی۔ ازینہ کی مسکراہٹ وسیع ہو گئی، لیکن آنکھیں سخت ہو گئیں۔ او پیاری، تم نے پہلے میرے پیچھے آ کر ہی زیادہ کھا لیا تھا، ازینہ نے کہا، آواز میں نرمی اور تیزابیت دونوں۔ سینڈرا نے جبڑا سخت کر لیا اور ایک قدم آگے بڑھی، مگر ازینہ پیچھے نہ ہٹی۔ اگر کچھ بھی تو اس کی خود اعتمادی اس انداز سے نظر آ رہی تھی کہ اس نے کندھوں کو سیدھا کیا اور سینڈرا کی نظروں کا مقابلہ کیا۔ جب میں ملک واپس آئی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے کام پر توجہ دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں بس ماضی کو بھولنا، اپنا کام کرنا اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن تم اور مائیکل، تم دونوں، تم مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیا؟ تم نے مجھے اکسایا، تم نے دھکیل دیا سینڈرا، اور اب میں بس بیٹھ کر دیکھتی تو نہیں رہوں گی۔ ازینہ نے اپنا لہجہ ٹھنڈا اور پروقار رکھا۔ ازینہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک چھلک رہی تھی۔ دیکھو وہ منظر جو تم نے سالگرہ کی تقریب میں پیش کیا، تم نے مجھ میں لڑکی کو باہر نکالا، اور میں ابھی شروع ہی ہوئی ہوں۔ تم لڑائی چاہتی تھی سینڈرا، اچھا مبارک ہو تمہیں مل گئی۔ تو بیٹھو اور شو کو لطف لو، کیونکہ میں تمہاری ڈریمی زندگی کا پہلا باب شروع کرنے والی ہوں۔ سینڈرا کا چہرہ کچھ دیر کے لیے پیلا ہو گیا، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال گئی۔ کیا تم واقعی سوچتی ہو کہ تم یمیل لے سکتی ہو؟ تم خواب دیکھ رہی ہو۔ ازینہ کو یمیل کی ماں کے ذکر پر سرد رنج محسوس ہوا۔ کمزوری کا اظہار نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے خوف کو خود اعتمادی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیا۔ کیا واقعی؟ اس نے بھویں اٹھائی اور بازو پار کر کے دعویٰ کرنا چاہتی ہو۔ سینڈرا کی آنکھیں تیز ہو گئی اور وہ اپنی ناراضگی پر قابو پانے کے لیے گہرا سانس لیتی ہے۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ازینہ، اور تمہیں پچھتاوا ہوگا، یقین کرو۔ ازینہ کی مسکراہٹ مزید وسیع ہو گئی۔ یقین کرو، میں کبھی کسی کو تم جیسے برے شخص پر کیوں بھروسہ کروں؟ تو مائیکل کی ضرورت نہیں، یا تم نے صرف اس لیے چاہا کیونکہ میں نے اسے پکڑ رکھا تھا؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم یہاں ہو، کسی دوسرے مرد کے لیے لڑ رہی ہو، یا تمہارا تعلق کھلا ہے نا؟
چکا تو مجھے اس کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار تھی تو لازمن ہے اب اس کی باری ہے کہ وہ تمہیں یمیل کے ساتھ بانٹے۔ کیا چھوڑی تم دونوں ہو، کتنی گندی۔ سینٹرا کی چہرے پر شرمندگی اور غصے کے نشان تھے۔ مٹھیوں کو اتنا سخت جکڑ لیا کہ انگلیاں سفید ہو گئیں۔ تمہیں یہ بھاری پڑے گا ایزینا، اس نے دانتوں سے دھنس کر کہا۔ ایزینا نے پلک نہیں جھپکائی۔ دیکھتے ہیں۔ ایک کوئی لفظ بولے بغیر سینڈرا نے اپنے ہالوں پر گھوم کر دفتر سے باہر بھاگتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایزینا نے وہ سانس چھوڑا جو اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ روک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون کی ریکارڈنگ بند کی۔ ہاتھ تھوڑا کانپ رہے تھے۔ وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس دروازے کی طرف دیکھتی رہی جس سے سینڈرا ابھی نکلی تھی۔ یہ ملاقات اس پر اتنا اثر ڈال گئی جتنا اس نے قبول کرنا پسند نہیں کیا، لیکن وہ سینڈرا کو یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سینڈرا نے مائیکل کے ساتھ اپنے تعلق کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے نہ تو جھٹلایا اور نہ ہی کوئی انکار کیا، اور یہ ایزینا کے لیے کافی تھا۔ یہ شروع ہو گیا تھا۔ جنگ کی لائنیں کھینچی جا چکی تھیں اور ایزینا جانتی تھی کہ اب کوئی پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ جمیل نے اپنے سیٹ میں چلتے پھرتے دماغ میں ایزینا، اپنی ماں کی ضد اور مائیکل کی خفیہ چالوں کے خیالات کے ساتھ الجھے ہوئے یاد آ گیا کہ ایزینا کو فون کر کے معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں ہیں، اور پہلے جو ہوا اس کے لیے معذرت بھی کرنی تھی۔ جمیل نے اپنا فون اٹھایا اور ایزینا کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بار گھنٹی بجی۔ پھر ایزینا نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر فکر سے بھری ہوئی۔ جمیل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم ٹھیک ہو؟ ابھی کہاں ہو؟ میں پچھلے واقعے کے لیے واقعی معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر ایزینا نے ایک گہری سانس لی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں میری فکر کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بس تم اور تمہاری ماں کے درمیان مسائل پیدا کیے ہیں۔ مجھے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معذرت مت کرو، جمیل نے کہا۔ اس کا لہجہ نرم مگر پختہ تھا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ صرف وقت کی بات تھی۔ جب میں نے اس سے بات کی، شاید میں نے جلد بازی کی، ایزینا نے کہا۔ اس کی آواز میں نفاست تھی۔ شاید مجھے سینڈرا کا کال نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے لیے کھڑی ہوئی، لیکن اب سب کچھ پیچیدہ ہو جائے گا۔ تم اب اس سے کچھ کیسے جانو گے؟ اس نے پوچھا، اب زیادہ پرسکون لہجے میں۔ جمیل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ میں خوش ہوں کہ تم نے کال لی۔ مجھے تمہارا اس سے بات کرنا سن کر اچھا لگا، اور اگر کچھ ہوا ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب سینڈرا ممکنہ طور پر مجھے زیادہ چاہے گی۔ وہ سوچے گی کہ مقابلہ ہے۔ فکر نہ کرو۔ ایزینا نے ایک سانس لیا، پھر اس کی آواز نرم اور کمزور ہو گئی۔ میں بس نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے لیے چیزیں اور مشکل ہو جائیں۔ مجھ پر یقین کرو، یہ سب ٹھیک ہے، جمیل نے کہا، آواز دھیمی کرتے ہوئے، اپنے خیالات کو دوبارہ ان کی پہلے کی باتوں کی طرف لے جاتے ہوئے۔ میں نے جو کچھ کہا سب سچ تھا۔ امید ہے تم دوبارہ پیچھے نہیں ہٹو گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر ایزینا نے سانس کے ساتھ کہا، سینڈرا پہلے میرے دفتر میں تھی۔ کیا؟ کہاں؟ کیا کہا؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس نے تمہیں کوئی مشکل نہیں دی، جمیل نے حیرت سے پوچھا۔ فکر مت کرو، میں نے سنبھال لیا، ایزینا نے جلدی سے کہا۔ اس کی آواز میں چھپی ہلکی مسکان کے ساتھ۔ وہ مجھے ڈرانے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں کیونکہ تم اس کے ہو، لیکن میں نے اسے حیران کر دیا۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں واپس جھکوں گی۔ جمیل نے آہ بھری، کندھوں سے تناؤ نکلتا محسوس کیا۔ اچھا، مجھے یہ پسند ہے، پیچھے ہٹتی رہو۔ تم نے اسے بتایا کہ وہ میری نہیں ہے؟ جمیل نے پوچھا۔ ایزینا نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے کہا کہ تم میرے ہو، اس نے کہا، اور جمیل ہنستے ہوئے بولا، کاش میں وہاں ہوتا تو یہ سنتا، جمیل نے کہا، اور ایزینا نے نرم ہنسی دی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل اپنے والدین سے بات کروں گی اور سب کچھ بتاؤں گی، اس نے دوبارہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ اچھا خیال ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تم انہیں سب کچھ بتاؤ۔ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، جمیل نے کہا، اور ایزینا نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا۔ مجھے تمہیں ایک اور بات بتانی ہے، ایزینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہم ملاقات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ فون پر کہا جائے، جمیل نے بھویں چڑھائی، یاد کرتے ہوئے کہ وہ کچھ پہلے کہنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں نے انہیں روکا تھا۔
چلو پھر رات کے کھانے پر بات کرتے ہیں. کیا تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے سکتی، جمیل کے فون میں آنے والی کال کی آواز آئی. اس نے اسکرین دیکھی اور والد کا نام جھلک رہا تھا. معدے میں مڑاؤ سا محسوس ہوا. وہ جانتا تھا کہ والد کیوں فون کر رہے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں نے سب کچھ بتایا تھا. حسینہ، مجھے جانا پڑے گا، اس نے کہا، کوشش کرتے ہوئے کہ آواز میں تناؤ نہ آئے. میرے والد کا فون ہے، میں تمہیں بعد میں کال کروں گا. ٹھیک ہے، محتاط رہنا، حسینہ نے کہا. آواز میں فکر چھپی ہوئی تھی. جمیل نے کال ختم کی اور فوراً والد کو لائن پر شفٹ کیا. ابا؟ جمیل. والد کی آواز پرسکون تھی مگر اس میں وزن تھا جو جمیل نے محسوس کیا. تمہیں فوراً گھر آنا ہے. میں جلد آ رہا ہوں، جمیل نے جواب دیا. چابیاں لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے سب کچھ والد کو بتا دیا تھا. گھر کے راستے کا سفر معمول سے طویل لگ رہا تھا مگر وہ پرسکون رہنے اور والد کے ساتھ ہونے والی بات کے لیے تیار رہنے کی کوشش کر رہا تھا. امید کرتا تھا کہ وہ حقائق سمجھ جائیں. جیسے ہی جمیل گھر میں داخل ہوا، وہ سیدھا اسٹڈی کی طرف گیا جہاں وہ جانتا تھا کہ والد انتظار کر رہے ہوں گے. دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور اس نے ہلکی سی دستک دی. قبل ازاں اندر قدم رکھنے سے. بیٹھ جاؤ، والد نے کہا، بڑی مہوگنی ڈیسک کے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. کمرہ پرانی کتابوں اور پالش شدہ لکڑی کی خوشبو سے بھرا ہوا ایک عدالت کی طرح محسوس ہو رہا تھا. جمیل بیٹھا، آنکھیں والد کی طرف، خاموش عزم کے ساتھ. مجھے یقین ہے تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کام کے دن کے درمیان بلانے کی وجہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے پوچھا، لہجہ ماپتا ہوا مگر جمیل تجسس اور فکر محسوس کر سکتا تھا. جمیل نے گہری سانس لی اور براہ راست معاملے کی طرف گیا. ابا، جواب دینے سے پہلے مجھے کچھ پوچھنا ہے. آپ کس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، مجھ پر یا مائیکل پر؟ والد نے پلکیں جھپکائی، واضح طور پر حیران. ایسا سوال؟ یقیناً میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم میرے بیٹے ہو. جمیل نے سر ہلایا. خوش ہو کر تو پھر آپ کو کچھ بتانا ہے اور ابھی کے لیے یہ ہمارے درمیان رہے. والد نے بھویں اٹھائی مگر کچھ نہ کہا. جمیل نے اپنا فون نکالا. اس نے CCTV فوٹیج دکھائی اور چند ٹچز کے بعد والد کو فون تھما دیا. اسکرین پر مائیکل نظر آ رہا تھا جو دفتر میں سننے والا آلہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا. والد کا چہرہ پیلا پڑ گیا. کیا یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے پوچھا. جمیل نے سنجیدگی سے سر ہلایا. مائیکل نے میرے دفتر میں سننے والا آلہ رکھا اور پھر میری غیر موجودگی میں سے ہٹانے کی کوشش کی. وہ ہم سب کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ اسکینڈل کے پیچھے ہے. اس نے جان بوجھ کر حسینہ کو ذمہ دار دکھایا. والد نے فون مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تمہیں کب پتہ چلا؟ والد نے پوچھا. یمین نے آہ بھری. پچھلے ہفتے پتہ چلا ڈیڈ. تو تم نے یہ پہلے کیوں نہیں دکھایا، خاص طور پر تمہاری ماں کو؟ یا کیا تم نے دکھایا؟ والد نے پوچھا. یمین نے سر ہلایا. ابھی نہیں، میں فکر مند ہوں کیونکہ وہ کسی بھی طرح جواز نکال لے گی. آپ جانتے ہو کہ وہ مائیکل کے بارے میں ہے. وہ اندھی ہے جہاں مائیکل ہے. جمیل نے کہا، آواز میں سختی تھی. والد نے دوبارہ فوٹیج دیکھی پھر سنجیدہ ہو کر جمیل کی طرف دیکھا. پھر بھی یہ دکھاتا ہے کہ مائیکل قصوروار ہے اور کسی کو غلط طور پر الزام دیا. ہاں، لیکن مجھے مزید ثبوت چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ مائیکل وہ نہیں ہے جو وہ سوچتی ہیں. وہ پوری صورتحال کو چلا رہا ہے اور سینڈرا بھی اس میں شامل ہے. سینڈرا؟ وہ لڑکی جس سے تمہاری ماں چاہتی ہے کہ تم شادی کرو؟ والد نے پوچھا. یمین نے سر ہلایا. ایزینا نے آج سب کچھ بتایا. اس نے بتایا کہ واقعی کیا ہوا اور کیوں اس نے شادی منسوخ کی. جمیل نے کہا. والد نے بھویں اٹھائی. تم اس ایزینا لڑکی پر بہت بھروسہ کرتے ہو. والد نے مشاہدہ کیا. ہاں، میں کرتا ہوں. وہ صرف کوئی عام لڑکی نہیں ہے ابا. میں 6 سال سے اس کی تلاش میں تھا. اگرچہ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مائیکل کی منگیتر ہے، لیکن میں اس کے ساتھ تھا ان کی شادی سے ایک رات پہلے. جمیل نے بتایا. کیسے؟ والد نے حیرت سے پوچھا. یاد ہے پہنچنے کی کچھ دیر بعد حادثے کا شکار ہوا تھا؟ اس نے پوچھا. والد نے سر ہلایا. ہاں، تم نے کسی عورت کے بارے میں بات کی تھی جو رو رہی تھی. والد نے کہا. جمیل نے سر ہلایا.
وہ عورت حسینہ تھی اور وہ اس لیے رو رہی تھی کیونکہ اس نے مائیکل کو اس دن سینڈرا کے ساتھ دیکھا۔ جمیل نے کہا۔ والد نے حیرت سے دیکھا۔ مائیکل اور سینڈرا؟ اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے شادی کرو، اس کا مقصد کیا ہے؟ والد نے پوچھا یا میل نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں، لیکن ازینہ کے مطابق مائیکل اس کی جائیداد کے لیے تھا اور سینڈرا اس کا علم رکھتی تھی۔ ممکن ہے وہی کچھ میرے ساتھ کر رہے ہوں۔ میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ وہ واقعی کیا چاہتے ہیں۔ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے، یمیل نے اقرار کیا۔ والد نے گہری سانس لی۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ میں کیا کروں؟ فی الحال میں کچھ نہیں جانتا، ظاہر کر رہا ہوں اور ثبوت جمع کر رہا ہوں، لیکن میں ازینہ کو کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں اپنی ماں کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے میری زندگی سے باہر کر دے۔ والد نے پیچھے ہٹ کر تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور سوچتے ہوئے کہا، شاید تمہیں سینڈرا سے دور رہنے کا بہانہ کرنا چاہیے۔ تم مائیکل کی کتاب سے سبق لے کر ان کے فون ہیک بھی کر سکتے ہو، اس سے انکشاف جلد ہو جائے گا۔ یمیل کی آنکھیں تھوڑی بڑی ہو گئیں۔ میں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ والد نے ہلکا سے سر ہلایا۔ کیونکہ تم دیگر چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے۔ فکر مت کرو یمیل، میں مدد کروں گا، بس محتاط رہو۔ مائیکل خطرناک کھیل کھیل رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک جائے گا، اور یہ بھی کہ تمہاری ماں نہ جانے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یمیل نے سر ہلایا۔ میں کسی کو ان کے فون ہیک کرنے کو کہوں گا، ہم حقیقت تک پہنچیں گے۔ والد کی نظر تھوڑی نرم ہوئی۔ جو کچھ میں بھی ہو بیٹے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سینڈرا اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ازینہ کے الفاظ سے پیدا شدہ غصہ اور ذلت اس کے دماغ پر نقش ہو چکی تھی۔ اس کے خیالات منتشر تھے، غصے اور حیرت کے درمیان الجھے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ مائیکل کو غالباً یہ سب اس کی خالہ کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ سینڈرا نے سوچا کہ وہ مائیکل کو فون کرے، لیکن جب یاد آیا کہ انہوں نے مشکوک صورتحال پیدا نہ کرنے کے لیے ملاقاتیں محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے دفتر جائے، پھر کال کرے۔ یہ زیادہ محفوظ تھا۔ وہاں وہ جذبات کے اندر بغیر صاف ذہن سے سوچ سکتی تھی۔ سینڈرا نے دانتوں کو کس کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ اسے منصوبے پر قائم رہنا ہے، اب لاپرواہی نہیں کر سکتی تھی، نہ اس وقت جب معاملات اتنے نازک موڑ پر تھے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دفتر کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ واپسی کا سفر غصے سے بھرے خیالات کا دھندلا منظر تھا، اور اس کا ذہن ازینہ کے ساتھ ملاقات میں اتنا مگن تھا کہ اسے ارد گرد کی چیزوں کا ادراک نہ تھا۔ اتنی مختصر وقت میں سب کچھ کیسے قابو سے باہر ہو گیا؟ اس کے پاس یہ میل وہ تھا جسے وہ چاہتی تھی، یا کم از کم وہ سوچ رہی تھی، اور پھر ازینہ آ گئی اس کے منصوبے میں رخنہ ڈالنے کے لیے۔ جب سینڈرا کمپنی پہنچی، اس کی ہتھیلیاں اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے پکڑے ہوئے سخت ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے دفتر کے قریب پہنچی، اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ مائیکل کو صورتحال کیسے بتائے۔ حالانکہ وہ حقیقت میں یمیل کے لیے سب کچھ چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی اس مقصد کے لیے مائیکل کی ضرورت اب بھی ہے۔ سینڈرا نے دروازہ کھولا اور دل زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے دیکھا کہ مائیکل پہلے سے ہی اس کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں دبے غصے کے ساتھ۔ وہ حیران ہوا تھا جب اس کی خالہ نے اسے پہلے فون کیا اور کہا کہ وہ سینڈرا کو پرسکون کرے تاکہ زینہ کی حرکتوں سے وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد جب اس نے سینڈرا کو فون کال اور ہوٹل کی آمد کے بارے میں بتایا، تو مائیکل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دفتر آ جائے۔ کچھ عجیب سا اس کے دیکھنے کے انداز میں سینڈرا کو خوف زدہ کر گیا۔ دروازہ بند ہوا، لیکن دونوں پہلے خاموش تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سینڈرا؟ مائیکل کی آواز کم تھی لیکن غصے سے بھری ہوئی۔ اس کی تیز نظر اس پر جم گئی۔ مطالبہ کرتے ہوئے، میں تمہارے دفتر آ رہی تھی، سینڈرا نے محتاط انداز میں شروع کیا، لیکن یاد آیا کہ ہم نے ملاقاتیں محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سینڈرا نے نگل کر دماغ کو منطقی جواب بنانے کی کوشش کی۔ میں فون کرنے والی تھی، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مائیکل نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے کیوں شامل نہیں کر رہی؟ تم لاپرواہی سے کام کر رہی ہو بغیر مشورہ کیے۔ سینڈرا نے منہ کھولا، اس کی سچائی کی براہ راست بات سے حیران۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا،
اس نے دفاعی انداز میں کہا، میں نے صرف یمیل کو کال کی کہ ملاقات ہو سکے، لیکن پھر ازینہ مداخلت کر گئی۔ تو تم نے یہ اچھا خیال سمجھا کہ یمیل کی ماں کو شامل کرو؟ مائیکل کی آواز میں غصہ تھا۔ سینڈرا نے جھٹکا محسوس کیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس پر سخت نظر ڈالی۔ کیا تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ تم گئی اور اس کی ماں کو فون کیا۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ یمیل تمہاری طرف بھاگ کر آئے گا؟ سینڈرا کی آنکھیں غصے سے بڑی ہو گئی۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں نے توقع نہیں کی تھی کہ ازینہ اتنی مداخلت کرے گی، کہ وہ ابھی بھی یمیل کے آس پاس گھوم رہی ہے اور میں… مائیکل مکمل طور پر اس کی طرف مڑ کر غرایا۔ کیا تم اتنے بیوقوف ہو؟ تم نے یہ معاملہ اس کی ماں کے ہاتھ کیوں دیا؟ تمہیں معاملات بالغوں کی طرح ہینڈل کرنے چاہیے تھے، نہ کہ ایک مایوس عورت کی طرح جو مرد کی ماں سے مدد مانگتی ہو۔ تم مجھے فون کر سکتی تھی اور میں خود معاملہ حل کر دیتا۔ سینڈرا کو اسی باتوں پر غصہ محسوس ہوا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تم وہاں نہیں تھے مائیکل۔ اگر تم ازینہ کی باتیں سنتے تو تم یہ سب نہ کہتے۔ مائیکل نے اپنی آنکھیں تیز کر کے دیکھی۔ ازینہ نے کیا کہا؟ سینڈرا کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مقابلے کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس نے کہا وہ یمیل اپنے لیے چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی ہوگی اور وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ چکی تھی۔ نہیں، سینڈرا نے سرگوشی کی۔ میرے دفتر میں جب میں گئی کہ اس کا سامنا کروں۔ مائیکل کا صبر ٹوٹ گیا۔ تم اس کے دفتر گئی؟ تم پاگل ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا، ہر قدم میں کشیدگی۔ تمہیں کچھ بھی سوچ کر عمل کرنا چاہیے۔ ازینہ نے پوری بات ریکارڈ کر لی ہو تو وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ سینڈرا نے سختی سے خود کو سنبھالا۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کہا جو میرے خلاف استعمال ہو۔ میں نے بس کہا کہ یمیل سے دور رہے، بس اتنا ہی۔ مائیکل نے گہری سانس لی، اپنی تھوڑی رگڑتے ہوئے جیسے بڑھتے درد کو دبا رہا ہو۔ سینڈرا، یہ بھی ہمارے منصوبے کے بارے میں ہے یا یہ صرف تمہارے بارے میں ہے؟ اس کی آواز اب نرم تھی، مگر کٹاؤ کم نہیں ہوا۔ کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ سینڈرا نے کہا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے رویے کو یمیل کے ساتھ ملاقات کے بعد نوٹ کیا۔ ابھی بتاؤ، کیا ہم اب بھی ایک ہی صفحے پر ہیں؟ کیا تم اب ہمارے منصوبے کی پرواہ نہیں کر رہی؟ اس کے الزام پر سینڈرا کا دل تنگ ہو گیا۔ میں منصوبے پر قائم ہوں، اس نے دفاعی لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتی ازینہ سب کچھ خراب کرے۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر میں نے اسے روکا نہ تو وہ یمیل حاصل کر لے گی اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا۔ مائیکل نے طویل لمحے تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گہری سانس لی، چہرے پر سرد مایوسی کی جھلک۔ اب مجھے بتاؤ ازینہ سے تم نے کیا بات کی؟ اس نے حکم دیا۔ سینڈرا نے سب کچھ بتایا، جو وہ یاد رکھ سکتی تھی کہ ازینہ نے کیا کہا۔ جب وہ ختم ہوئی، مائیکل نے دوبارہ گہری سانس لی۔ سینڈرا، تمہیں فوری رد عمل دینے کی عادت ترک کرنی ہوگی۔ تم غلطیاں کر رہی ہو جو سب کچھ ختم کر سکتی ہیں۔ اب سے تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے اطلاع کرو گی، کوئی مزید حیرت انگیز حرکت نہیں۔ اس کی آواز میں حتمیت تھی، بحث کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا، سینڈرا نے مایوسی کے ساتھ کہا۔ مائیکل نے کہا، اگر تم ایک اور لاپرواہ قدم اٹھاؤ اور بغیر مشورے کے تو میں اس سے ہلکا نہیں لوں گا، سمجھ گئی؟ مائیکل کی حمایت کھونے کے خوف کے درمیان جنگ کرتے ہوئے سمجھ گئی۔ مجھے معاف کرو، اس نے سرگوشی کی۔ ایک لفظ بھی نہ کہا، مائیکل اپنے دفتر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی قوت سے بند کیا کہ سینڈرا چونک گئی۔ وہ وہاں کھڑی رہ گئی، مختلف جذبات، غصہ، خوف اور مایوسی میں گھومتی ہوئی۔ لیکن ایک بات واضح تھی، وہ ہار نہیں سکتی تھی، کسی کے سامنے نہیں، اور سب سے بڑھ کر ازینہ کے سامنے نہیں۔